पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जी वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम को यहीं से शुरू करते हैं। पाकिस्तानी गयूर अवाम, पाकिस्तानी बहादुर अवाम, पाकिस्तानी जज्बे से भरपूर अवाम, अभी अभी हमें प्रोग्राम के दौरान ही ये खुशखबरी देखने को मिली है जो कि पूरे पाकिस्तानी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हर धर्म और गरूर से, तकब्बुर से भरा हुआ पड़ोसी मुल्क इंडिया, जिसने आज हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद अपनी हार को तस्लीम करते हुए अमेरिका से ये मिन्नत समाजत की है कि वो बीच में आएँ, सलिसी का किरदार अदा करें और पाकिस्तान और इंडिया बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। और उन्होंने सीज़ फायर का मुतालबा भी कर दिया है, जिसको पाकिस्तान ने खंदा पेशानी से और एक मुर्दबार मुल्क रियासत होने का सबूत देते हुए कबूल किया और सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान। मैं अपने मुल्क की गयूर अवाम से ये बात करना चाहूँगा, जी आप बताइएगा, इंडिया ने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने का जो एक ढोंगा और एक बोतान भरा जो मन घड़त प्रोपोगंडा चलाया था, उसके जवाब में आज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने कोई उनकी आवाम पे हिट नहीं किया, कोई उनके शहरी को ज़ख्मी नहीं किया। हमारी एयर फोर्स और हमारी आर्मी ने बड़े आराम से सिर्फ उनकी जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। एक तो इस ऑपरेशन के बारे में बता दीजिएगा और दूसरा ये जो आज का काम हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। यह आयत जिसके आखिरी दो अल्फाज आज हमारे इस ऑपरेशन को दिए गए, जिसका नाम बुनियानुम मरसूस, एक सीसा पिलाई दीवार जिसका कहा जा सकता है, जो आज हमारे अफवाज ने, सिपा सलार ने जो उनको पैगाम दिया, 3 दिन अमन का रहने का पैगाम दिया, उसके बाद जो आज जवाबी कार्रवाई दी गई उसमें ना किसी अवाम को निशाना बनाया गया, ना किसी ऐसी जगह को, ना किसी इबादत गाह को निशाना बनाया गया। जैसे इंडिया ने 3 दिन पहले 7 मई की रात को हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, शहीद किया गया, जो एक दहशत तंजीम का नाम दिया गया, उसको इबादत गाहों का हमला किया गया। आज जो हमारे सिपा सलार साहब ने, जो अफवाज पाकिस्तान ने आज उनको जवाबी कार्रवाई में दिया, सिर्फ उनकी अफवाज के ऊपर वो किया गया, उनके अड्डों पे किया गया, ना कि किसी बच्चों पे उन्होंने अटैक किया, ना किसी ऐसी जगह पे किया जिस पे पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात आए। मैं सिपा सलार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई की जो मज़ा आ गया। जी आप बताइएगा हाजी साहब के पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह जज्बा जोश दिखाया है, इससे आप क्या अखज़ करते हैं? और दूसरा नंबर, ये जो इक़दाम आज हुआ है इसी वक्त अभी, इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत ताज़ा कर दी जो हम भूले हुए थे, कि उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, तिलावत की और अपने जो एक नाम रखा गया तो उससे उन्होंने आगाज़ किया और दुश्मन को एक पैगाम पहुंचा दिया कि हम ज़िंदा कौम हैं, हम ज़िंदा कौम हैं और हम ज़िंदा कौम हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हमने चले जाना है, हमारी ये ज़िंदगी आर्जी है, गोद से लेके गोर तक ये एक ज़िंदगी होती है हमारी। असल ज़िंदगी तो हमारी आगे शुरू होनी है, जिसको अगर कलमे शहादत का दर्जा मिल जाता है तो इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं। और 26 करोड़, पहले ही मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि 26 करोड़ अवाम हमारी पाक आर्मी के साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा कदम उठाया, आज एक मैसेज मिल गया और एक अच्छा मैसेज मिला कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे त्यारे गए और अपना काम करके वापस आ गए। और कैलकुलेशन तो हम नहीं जानते क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन मामलात को जानते नहीं। ये बेहतर आर्मी और हमारी जो क़यादत है, सिविलियन अदारे हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। ये पाकिस्तान का झंडा है, इसके लिए हमारी जान, माल, दीन, हर चीज़ कुर्बान है इसके ऊपर हमारी। तो मैं एक और भी आज जो अभी थोड़ी देर पहले एक पैगाम हमें आया कि ये कंप्रोमाइज़ हो गया दोनों मुल्कों के दरमियान में, तो ये अच्छा मैसेज है। जंगें जो हैं ये किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है, ये तबाही की तरफ ले जाती हैं, लेकिन मैसेज अच्छा गया। अब कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। और पुरअमन मुल्क हैं, हम लोग पुरअमन रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं,
تو ہم کسی کو شہید نہیں کرنا چاہتے, وہاں پہ بھی کوئی میزائل نہیں مارنا چاہتے. تو یہ ہے کہ امن رہے. مودی کو بھی ایک پیغام ہے کہ خدا را اپنی عوام پہ ترس کرو, اپنی عوام پہ ترس کرو, سندور بھرنا چھوڑ دو, یہ اپنے گھروں میں رکھو, یہی آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں پہ. جی آپ بتائیے گا کہ کچھ دن پہلے جو کہ انڈیا نے ایک بھرپور طریقے سے پاکستان کے خلاف کمپین چلانے کی کوشش کی اپنے میڈیا پہ, اور ان کے اینکر جو ہے وہ جھوٹ کے پلندے پر مبنی پروگرام کرتے رہے اور لوگوں کے منہ میں یہ باتیں ڈالتے رہے کہ جی آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کیا کریں, پاکستان میں گھس کے ماریں یا کیسے. یہ پہلا نمبر تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کسی کی اتنی مجال نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. ہمارے ملک کا ہر شہری پاکستان کا فوجی ہے اور پاکستان کا دفاع کرتے وقت اپنی جان دینے سے بھی گھبرانے والا نہیں ہے. یہ ارض پاک کے نیچے نہ ہندو ہے, نہ مسلم ہے, نہ سکھ ہے, نہ عیسائی ہے, بلکہ سب پاکستانی ہیں. اور اس چیز کا ثبوت آج ہمارے ایک پائلٹ نے دے دیا ہے جس کا نام کامران, کیپٹن کامران. ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ پوری ٹیم اپنی فضائیہ کو اور اپنی افواج کو اور اپنی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس بہادری سے انڈیا کو جواب دیا. آپ بتائیے گا کہ یہ جو بھونڈا پروپوگنڈا ہوا انڈیا کی طرف سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی اس بات کو کسی نے قبول نہیں کیا؟ یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, انڈیا کا یہ ایک ڈرامہ ہے جو رچایا جا رہا ہے. انڈیا صرف انڈیا کا ایک مودی کا ایک ڈرامہ ہے جو پاکستان کو وہ بدنام کرنا چاہتا ہے, دہشت گرد ملک کا نام دینا چاہتا ہے. پر لوگوں کو پتہ چل گیا, انٹرنیشنل لیول میڈیا پہ بات پتہ چلی ہے کہ پاکستان پر امن ملک ہے. 3 دن ہم نے اسی چیز کا انتظار کیا ہے کہ انڈیا کو سمجھاتے رہے ہیں کہ مذاکرات تو امن کریں, امن کا گوارا نہیں. آج رات کو صبح فجر کی نماز کے بعد جو پاکستان نے ان کے ساتھ حل کیا, ان کی 4 کے 6 ایئر بیس سے 10 ایئر بیسوں پہ حملہ کیا. ایئر بیس ان کی بالکل مکمل تباہ کر دیے گئے. پاکستان کی عوام پرامن ہے, پرامن رہنا چاہتی ہے. یہ صرف ایک انڈیا اور مودی کا ایک ڈرامہ تھا جو رچایا جا رہا تھا. آج انہوں نے امریکہ کے تھرو ہمیں ایک پیغام بھیجایا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ایک بزدل قوم ہے, بزدل عوام ہے, بزدل حکمران ہے. عوام ان کی پاکستان سے محبت کرنا چاہتی ہے. سکھ برادری اکثر ان کے انٹرویوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ, وہ پاکستان کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں. پر مودی کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اللہ نے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ایک عزت دی ہے, ایک مقام دیا ہوا ہے کہ آج پورے انٹرنیشنل لیول پہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے اور امن پہ قائم ہے. امن پسند قوم ہے پاکستان. میڈیا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو جھوٹا پلندہ جھوٹے میڈیا تھا, میڈیا پہ انڈیا کے میڈیا اٹھائیں تو پاکستان پورا تباہ ہو چکا ہے. اور اتنا امن ہے ماشاءاللہ, آج کاروبار اپنے معمول کے مطابق ہے. ٹریفک آپ دیکھیں, ٹریفک مکمل چل رہی ہے, مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, لوگوں کو آمد و رفت بالکل پراپر طریقے سے جاری ہے, کام اپنے مسلسل طریقے بھرپور طریقے سے جا رہے ہیں. انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان مکمل تباہ ہو چکا ہے, جو کہ اس ٹائم انڈیا تباہ ہو چکا ہے مکمل طور پہ. آپ بتائیے گا کہ انڈیا کی خبروں میں تو پاکستانی قوم ایک بزدل قوم ہے, پاکستانی لوگوں میں جذبہ نہیں ہے, پاکستانی لوگوں میں جنگ لڑنے کی سکت بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی چھوٹی سی آرمی ہے, چھوٹا سا ملک ہے. اس ملک نے جو جواب دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے جب انڈیا نے پہلا حملہ کیا تھا ہمارے اوپر, تو پاک فوج نے اور پاکستانی قوم نے اپنا مطلب کہ 3 دن تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. لیکن آج جب صبح کی فجر کی نماز کے بعد ان کو جب اس چیز کا جواب دیا گیا تو ان سے 24 گھنٹے بھی وہ چیز برداشت نہ ہو سکی, اور انہوں نے ساتھ ہی امریکہ کا ساتھ لیا اور ساتھ ہی جنگ بندی کا فیصلہ کروایا. تو اس سے ہم اپنی پاک فضائیہ کو, پاک فوج کو, پاک نیوی کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام اونچا کیا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا. جی آپ یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو پورے انڈین میڈیا پہ واویلا مچا ہوا ہے کہ جی پاکستان نے درخواست کی ہے کہ جی راضی نامہ کیا جائے, یعنی سیز فائر کیا جائے. اس پہ بتائیے گا, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں انڈیا کو اور پاکستان کو جنگ بندی کی درخواست کی گئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی دیکھیں, جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ مودی میڈیا ہے, اور مودی ایک خود ٹیرر ہے جو دوسرے ملکوں کو کہتا ہے جی یہ ٹیررزم کرتے ہیں, جبکہ مودی خود ایک ٹیررزم ملک ہے اور خود ایک ٹیرر پرسن ہے. تو اسی لیے آج یہ میسیج اگر اس نے بھیجا ہے امریکہ کو کہ ثالثی کے لیے کہ آپ میری پاکستان سے ثالثی کے لیے آئیں, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا ایک بزدل ہے. اور اس سے پوری دنیا کو ایک اور میسیج جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو یہی جواب ملے گا جو انڈیا کو ملا ہے, اور آگے بھی اگر انڈیا ایسا کچھ کرتا ہے تو اس سے بھی بہتر جواب کا وہ انتظار کریں. وہ آپ کی بات سے میں یہ اخذ کروں گا
کہ میں جنگ کا ذکر نہیں کروں گا کہ جو بہادر ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک جنگ کا واقعہ لیکن طویل ہو جاتا. آپ یہ بتائیے کہ جو اس ٹائم اب یہ امن ہوگا، کیا یہ امن لنتھی چلے گا یا یہ وقتی طور پہ انڈیا نے ٹائم گین کرنے کی ایک پالیسی کے تحت یہ سارا کام کروایا؟ جی انشاءاللہ امید تو کرتے ہیں یہ آگے اسی طرح پرامن چلتے رہیں گے. جیسے کہ آج اس نے اپنی ناکامی میں 24 گھنٹے بھی نہیں برداشت کیے. اس پہ تو جیسے دیکھا جائے 7 تاریخ کی صبح دیکھا جائے تو سفید جھنڈے لہرا دیے گئے تھے. اس کے بعد بھی انڈیا نے اپنی منافقت نہیں چھوڑی، اور منافق بندے کبھی ایسے کام نہیں کرتے جو ایک دفعہ بات کر کے دوبارہ اس پہ قائم رہیں. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے اس طرح رہیں گے. باقی ان کے وقتی ہے جو انہوں نے اپنی ہار تسلیم کی 24 گھنٹے بھی نہیں برداشت کر سکے، تو اس سے آگے کچھ نہیں لگتا ایسے کہ آگے اس طرح پرامن رہیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ عرصے کا ٹائم گین کریں گے اور اپنی تیاری کریں گے پاکستان کو دوبارہ کسی پلندے میں جھوٹے میں پھنسانے کے لیے، اور اپنی جو ان کی فورن پالیسی ہے اس میں پاکستان کو گمراہ کن بیان دیں گے اور پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آرمی، فوج اور سولین نے جو ثابت کر دیا ہے ایک قدم آگے، اس سے یہ گھبرا گئی. بالکل جی، جیسے دیکھ لیں کہ کل کی میڈیا ان کا دیکھ لیں کہ پاکستان ان کی نظر میں بالکل ریزہ ہو گیا. جو بھی آپ ان کا میڈیا دیکھ سکتے ہیں. تو آج صبح جو کارروائی ان کے ساتھ کی گئی بیان محسوس کی اس میں وہ 24 گھنٹے بھی نہیں برداشت کر سکا. تو آگے انہوں نے بس اپنا ٹائم ہی جو تھا عوام کو ایک منتشر کرنا تھا، جو عوام ان کی جو ان سے نہیں ہو سکی دوبارہ منتشر، جو انہوں نے ابھی عوام نے صبح دیکھا، پھر عوام کا جو زور ان پہ چلا، جو میڈیا پہ دکھایا گیا، جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد تو یہ ہے کہ یہ صرف ٹائم مانگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو کہ ہم دوبارہ یہ کام کریں گے. یہ ان کا حاجی صاحب، انڈیا کے جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران چینلوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان انڈیا کے آگے جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں نکالے گا. انڈیا اتنی بڑی سپر پاور ہے، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اور آنے والے وقتوں میں وہ یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ جی ان کی معیشت جو ہے مانگے تانگے 14-15 ارب ڈالر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ہم 700-800 ارب ڈالر کی اسٹرانگ معیشت پہ ہیں. تو کیا معیشتیں جذبہ، جنون اور ایمان دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، جنگ بدر کا واقعہ اگر آپ دیکھتے ہیں، جنگ بدر میں 313 کا لشکر تھا. معیشت کے لحاظ سے کفار، منافق سب سے زیادہ تھے، تو اللہ نے وہاں پہ بھی کامیابی دی. جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. جب آپ کا جذبہ اسٹرانگ ہوگا، لڑنے کی ہمت ہوگی، تو میرے خیال سے معیشت پھر اس ٹائم معیشت کا کام نہیں ہوتا. پھر تو کفار کا اسلحہ پکڑو تو انہی کے اوپر چلاؤ، پھر تو یہ کام ہوتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آج گاڑی چلانی ہے، میں نے پیٹرول لینا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا. پھر جنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر بارود کی جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی جس طرح جو چل رہا ہوتا ہے اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے. دیکھیں، میں ایک چیز آپ کہتا ہوں، میں نے ایک میڈیا ان کا دیکھا، اس میں وہ شہید کا لفظ استعمال کر رہے تھے. میرے خیال سے شہید کا لفظ تو مسلمان کے لیے ہے. مجھے وہ اپنی گیتا اور وہ جو ان کی باقی کتابیں ہیں اس میں سے کسی سے بھی شہید کا لفظ نکال کے مجھے وہ دے دیں، تو میں دیکھتا ہوں ان کے پاس تو شہید کا لفظ ہی نہیں. وہ تو مردار ہیں، پہلے دن انہیں آگ لگ جاتی ہے، جلانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو شہید ہے وہ تو ڈائریکٹ جنتی ہے، اس سے تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. وہ تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں آپ سے دفن کر دیں. تو یہ تو ان کو یہی چیز مارتی ہے. آج ہمارے ماشاءاللہ جوان جو ہیں وہ جب میزائل چلا رہے تھے، یہ تو وہ سب سے چھوٹا میزائل چلا ہے. ابھی تو ہمارا شاہین پڑا ہوا ہے، ہدف پڑا ہوا ہے، ابھی ہمارا گوری پڑا ہوا ہے، گوری 2 پڑا ہوا ہے، شاہین کی پوری سیریل پڑی ہوئی ہے. یہ تو ابھی ایک ٹیسٹ کیس تھا، تو جس پہ وہ بچے چلا رہے تھے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے جوان تو کلمہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگ رہا تھا. تو وہ جتنا وہ میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے، دل کر رہا تھا یار کسی طریقے سے ہم بھی پہنچ جائیں. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ یار کس طریقے پہنچے. تو ہم تو اس وقت سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کے آگے شکرانہ ادا کیا کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ آج ہم نے انہیں ایک جواب دے دیا، اور ایسا جواب ملا کہ آج ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. تو میرے خیال سے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اگر کمپرومائز ہوتا ہے اچھی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال سے کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو امن کی درخواست کی گئی ہے یہ پاکستان اور اس خطے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ سلامتی کا باعث بنے اور یہ خطہ ترقی کرے، لیکن اگر انڈیا دوبارہ اسی طرح کی اپنی چالیں چلتا رہا اور پاکستان کو اس طرح کے بہتانوں میں پھنساتا رہا تو پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، یہود و نصارہ آپ کے نہیں باندھ سکتے. دوسری یہ چیز ہے کہ پاکستان کو دیکھیں امن جانا چاہیے، لیکن پاکستان یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے. ہم چاہے ہم بھوکے رہ رہے ہیں، کھانا ہم ٹائم پہ کھاتے ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، اے سی ہر گھر میں اس ٹائم 99% پہ.
اور یہ ہے کہ معیشت کے طور پہ بھی ہم سٹرونگ ہیں, امن ہے, ہونا چاہیے امن. اس سائڈ پہ بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں, پاکستان سے زیادہ تعداد ان کی ہے. اگر ہم کہیں بلاسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ بھی بڑا سوچنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے کمپرومائز کی طرف جانا چاہیے. اور میں انڈیا کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, ان کے عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں, اور بھائی روڈوں پہ نکلو, روڈوں پہ نکلو. ہم تو وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں, جہاد سے ہم نہیں ڈرتے, لیکن ان کو کہتے ہیں روڈوں پہ نکلو, اس مودی کا منہ بند کرو. یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا, نہ آگے کے لیے نہ پیچھے کے لیے. سکھوں کی تحریکیں چل چکی ہیں اور وہاں سے بہت ساری تحریکیں چل چکی ہیں. تو اس کے بعد میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک ریکویسٹ کروں گا, جو منافقین ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سانپ آستین کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو کچلنا شروع کر دیں, ان کو کچلنا شروع کر دیں. اس لیے کہ اگلا قدم ان کا یہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ گن ختم نہیں ہوگا ہمارے ملک سے, ہمارا ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا. تو یہ اچھا پیغام گیا انہیں اور اچھا میسیج ان کو گیا ہے. اور میں اپنی پوری عوام 26 کروڑ عوام کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف, وزیر اعظم پاکستان اور جتنے ادارے ہیں ہماری نیوی, ایئر فورس, بحری فوج اور بحریہ فوج, جو بھی فوجیں ہیں جو ہمیں نام نہیں آتے کیونکہ ہم لوگ اتنے ان معاملات میں نہیں ہیں, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ایک خاتون بھی ہم نے پائلٹ لی ہے, ان کی آئی ہے, اس کو گرفتار کیا جو سننے میں آ رہا ہے, اور اچھا ہے, اس کو رکھیں اپنے پاس. اور میرے خیال سے اسے دور بار کے اسے بھیجیں, ایک نشانی ہونی چاہیے اور بلڈ کا سندور ہونا چاہیے اس کے اندر, وہ اس کے سر پہ ڈالنا ہے, انہیں پتہ چلنا چاہیے میسیج. ان کے پاس مرد ختم ہو گئے ہیں جو میڈیا پہ آئیں. ہمارا ایک جو ہے ISPR کا جنرل بیٹھا ہوا ہے, وہ غریب نیند بھی نہیں کر رہا اور 24 گھنٹے وہ بولتا جا رہا ہے, میسیج دے رہا ہے. ان کی عورتیں بیٹھ گئی ہیں, ان کے پائلٹ عورتیں ہیں, مرد ان کے ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. تو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را مردوں کو سامنے لے کے آؤ. مرد کا جنگ جو ہے نا مردوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے, عورتوں کے ساتھ نہیں اچھی لگتی. یہ تو شرم کا مقام ہے کہ عورتیں پائلٹ ہیں ان کی. اور ماشاءاللہ آج جو 2 بچے عمران جس کا نام آپ بتا رہے ہیں, میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں 26 کروڑ عوام کی طرف سے. اللہ اس کی زندگی, اس کی صحت, اس سے ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ دوسرے جو ساتھی تھے, اور یقین مانے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں 16 سال کا نا جوان ہو گیا ہوں, کہ آج میرا خون بلند ہو گیا. میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. میں نے ایک درخواست پہلے بھی کی تھی, میرے بچے حاضر, میرا مال حاضر, میری جان حاضر. ہم ہر حوالے سے پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاک فوج زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. اور انشاءاللہ ہمارے تمام ادارے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اور آستینوں کے سانپوں کو بھی مارتے رہیں اور ان کو بھی مارتے رہیں, کہ کل قدم ہمارے اوپر کوئی آواز نہ اٹھا سکے. چیف آف آرمی اسٹاف صاحب, آپ اکیلے نہیں ہیں, 26 کروڑ آپ کے ساتھ ہے. کسی یورپین ملک کی ہمیں ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کے حکم سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سینے پہ گولیاں کھائیں گے, سینے پہ ہم گولیاں کھائیں گے. اور ہم یہ نہیں کریں گے ہم پیٹھ پیچھے بھاگیں. اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہیں. آج جو میزائل فائر ہوئے ہیں وہ ان بچوں کے نام لکھ کے انہوں نے فائر کیے ہیں, جن بچوں کو انہوں نے مسجدوں میں شہید کیا, جن بچوں نے. ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو شہید نہ کرنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو اپنی عبادت گاہوں میں چلا گیا ہے اس کو کبھی کچھ نہ کہنا, جو مکے میں پناہ لے لی اسے کچھ نہ کہنا. تو یا اللہ یہ ساری جو ہیں یہ ہمیں دین ہمیں سکھاتا ہے. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا ایک خوبصورت سا نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, پاک فوج, 26 کروڑ عوام, سارے ہم آپ کے ساتھ ہیں چیف صاحب. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ جو مودی سرکار ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں ہندوستانی, حالانکہ ان کے ملک میں سب سے زیادہ ظلم کیے جا رہے ہیں, سب سے زیادہ بربریت ان کے ملک میں ہے. نہ ان کے ملک میں سکھ محفوظ, نہ مسلمان محفوظ, نہ ان کے ملک میں عیسائی محفوظ. آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں ایسٹر تھا تو وہ چرچوں میں داخل ہو گئے تلواریں اٹھا کے, اور زبردستی ان سے وہ نعرے لگواتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی کردار ادا کرتے ہیں, سکھوں کے ساتھ بھی ایسا کردار ادا کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, یہ پاکستان ہے, پاکستان کے نیچے نہ کوئی سکھ ہے, نہ کوئی مسلمان ہے, نہ کوئی ہندو ہے, سب ایک ہیں. پاکستانی قوم عوام ایک ہے. انڈیا, مودی صرف ایک ٹیررسٹ ہیں. ٹیررسٹ, ان کے ملک میں کوئی بندہ محفوظ نہیں, صرف ہندو محفوظ ہیں, وہ ان کے اپنے مطلب کے لیے. BJP میرے ہاتھ سے ان کی پارٹی کا نام ہے, صرف وہ پارٹی محفوظ ہے, باقی وہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے. پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے. پاکستان میں کوئی ہندو, سکھ, برادری کا کوئی کلچر ہی نہیں ہے, نہ کوئی کنسیپٹ ہے. صرف انڈیا میں یہ چیز ہے کہ کرسچن ہے تو ہندو ماریں, کرسچنوں کو مار رہے ہیں, مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں. یہ صرف ایک ٹیررسٹ ہے. BJP ان کی پارٹی جو ہے بالکل مکمل وہی چیز ہے. آپ یہ بتائیے کہ آج ہمارے پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا پہ جو جوابی اٹیک کیا ہے اس میں نہ سکھ ہے, نہ عیسائی ہے, نہ کرسچن ہے, نہ مسلمان ہے, صرف پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بہت ہی ہونہار پائلٹ کامران مسیح نے ان کی پوری بیس اڑا دی ہے. وہ ہماری قوم کے ہیرو ہیں.
آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستانی قوم صرف ایک پاکستانی ہے, کوئی مذہب نہیں, کوئی پارٹی نہیں؟ اس پہ کہنا یہی چاہیں گے کہ مسیحیت, عیسائیت, اس کے بعد مسلم, ہندو, سکھ سب ایک ہیں. اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, صرف پاکستانی ہیں. اپنے قوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ہمیں. اور جو ہماری ایئر فورس نے انہیں جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دوبارہ کوشش نہیں کرنی اس قسم کی, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ وہ اس قسم کی مکاری کرتے ہیں تو ہمارا ایک ایک جوان کیا جواب دے؟ رات کو جو ان کو پتہ چل گیا یہ کافی ہے, ان کے لیے جواب یہ بہت ہے. دوبارہ وہ کوشش نہیں کریں گے. اگر کر لیں گے تو مزید پھر اس سے بڑا جواب کر لیں گے تو اس سے بڑا جواب آئے گا. جی, آپ نے پاکستانی قوم, پاکستانی لوگوں کا جذبہ دیکھا اور سنا کہ ان کا کیا کہنا تھا. پاکستانی عوام اپنی افواج, اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہیں. نہ وہ ہندو ہیں, نہ وہ سکھ ہیں, نہ وہ عیسائی ہیں, نہ وہ مسلم ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ نون لیگ کے ہیں, کسی جماعت کے نہیں ہیں. اس ٹائم سب اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں, ہم ایک ہیں. یہ ملک جو ہے سب کا ہے اور سب نے یہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. سب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہر شہری پاکستان پہ مرنے کو تیار ہے. انشاءاللہ اگر کوئی بھی ملک ہمارے اوپر میلی آنکھ ڈالے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا. یہ پاکستانی قوم نے ان کو اعلان کر کے بھی کہا تھا اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ لوگ دوبارہ کبھی ایسی جرت نہ کیجیے گا, نہیں تو اس سے بڑا جواب آئے گا. پاکستانی قوم موت سے ڈرنے والی نہیں ہے. ان کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ, ایک ایک شہری پاکستان کا فوجی ہے, پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے. اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے پروگرام سے اجازت. نیکسٹ ٹائم کسی اور جگہ کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. پاک فوج, پاکستان, پاک آرمی, پاکستان کی عوام. پاکستان کی فتح زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. پاک فوج زندہ باد.